Assalamu alaikum and welcome to the session. In today's session, we will talk about report writing. And today's discussion concerns what is a report, how to make a good report, various kinds of reports, and structure of a report. So let's start with what is a report. According to Oxford Dictionary, report is a spoken or written account of something that one has observed, heard, done, or investigated. So whenever we attempt to say or write something after our observation or investigation of the subject matter, it becomes a report. मतलब ये कि जब भी हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं आफ्टर आर ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब भी कोई फॉर्मली कोई चीज़ लिखते हैं, दैट इज़ अ रिपोर्ट. So we can say that a report is an official document which a person or a group of people issue after investigating a situation or event. ठीक है, कोई भी सिचुएशन है या कोई ऐसा इवेंट है जिसको आपने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपने ऑफिशियली उसको रिपोर्ट किया. ठीक है, मतलब ये कि आपने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया उस सिचुएशन या उस इवेंट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, तो इसे हम लोग रिपोर्ट कहेंगे. In academia, there is some overlap between reports and essays, and the two words are sometimes used interchangeably, but reports are more likely to be needed for business, scientific, and technical subjects and in the workplace. A report always concentrates on facts, whereas an essay presents arguments and reasoning. ठीक है, हमें पता है कि एकेडेमिया के अंदर जो है वो एक लॉन्ग डिबेट है, ठीक है, एसे और रिपोर्ट के ऊपर, और इनको बाज़ का जो है वो इंटरचेंजेबली इन टर्मिनोलॉजीज़ को लिया जा रहा होता है. ठीक है, कहा यह जाता है कि रिपोर्ट और एसे सेम है. ठीक है, लेकिन असल में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड एसेस. ठीक है, हमें पता है कि जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो रिपोर्ट एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लिखी जा रही होती है. ठीक है, और एक ख़ास उसका मकसद होता है. और नॉर्मली बिज़नेस के अंदर, साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर या किसी भी वर्क प्लेस के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स लिखी जा रही होती हैं. ठीक है, और रिपोर्ट्स जब भी लिखते हैं तो रिपोर्ट्स जो है वो हमेशा कंसंट्रेट कर रही होती है फैक्ट्स के ऊपर. सपोज आपको एक सिचुएशन या एक इवेंट दिया गया है और आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया. ठीक है, और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है, आप अपनी एक कंक्लूजन ड्रा करते हो. ठीक है, तो इसलिए रिपोर्ट्स ऑलवेज कंसंट्रेट्स ऑन फैक्ट्स, वेयर एज एन एसे प्रेजेंट्स आर्गूमेंट्स एंड रीजनिंग. एसे के अंदर क्या होता है कि ऑथर जो है वो आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं. ठीक है, आप सपोज आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू डू, यू जस्ट प्रेजेंट योर आर्गूमेंट्स. ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स यू रीजन. ठीक है, फिर आप रीजनिंग करते हैं. ठीक है, तो इसलिए एसे और रिपोर्ट में यही डिफरेंस है कि रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वेयर एज essay is based on arguments and reasoning. Essentially, a report is a short, sharp, concise document which is written for a particular purpose and for a specific audience. ठीक है, एक डिफरेंस ये भी है कि रिपोर्ट जो है एक शार्प और कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, और ये एक ख़ास मकसद के लिए और एक ख़ास ऑडियंस के लिए लिखी जा रही होती है. ठीक है, यानी कि एक ख़ास मकसद है अपने ऑडियंस को कन्वे करने के लिए वो रिपोर्ट. और ऐसे जो है वो उसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता और ना ही उसके लिए कोई ख़ास ऑडियंस है. एक जनरली आप किसी भी टॉपिक पे आर्ग्यू करते हो, रीजनिंग करते हो. ठीक है, दैट इज़ योर एसे. It generally analyzes a situation or problem, often making recommendations for future action. It is a factual paper and needs to be clear and well structured. ठीक है, जो रिपोर्ट है वो किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को एनालाइज करती है. ठीक है, और अपने एनालिसिस जो फैक्ट्स की बेस पे होता है उसकी बेस पे क्या है, ठीक है, रिकमेंडेशंस जो है वो फ्यूचर एक्शन के लिए रिकमेंडेशंस प्रेजेंट की जा रही होती हैं. ठीक है, इसलिए हम एक रिपोर्ट को कहते हैं इट्स अ फैक्चुअल पेपर. ठीक है, विच नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. इसकी एक खास स्ट्रक्चर होनी चाहिए. A report is written for a clear purpose and to a particular audience,
Specific information and evidence are presented, analyzed and applied to a particular problem or issue. The information is presented in a clearly structured format, making use of sections and headings so that the information is easy to locate and follow. کہ جب بھی آپ رپورٹ لکھتے ہیں تو رپورٹ کے لیے ایک آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اپنے آڈینس کلیئر ہونا چاہیے کہ کن کے لیے آپ نے یہ رپورٹ لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب اس کو سٹرکچر کرنا ہے تو آپ کا کلیئر سٹرکچرڈ فارمیٹ ہو. مطلب یہ کہ آپ نے ڈفرینٹ سیکشنز میں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے تاکہ پڑھنے والے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو رپورٹ اور اس کی جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں، امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے. اس لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وین یو آر آسکڈ ٹو رائٹ اے رپورٹ یو ول یوزلی بی گیون اے رپورٹ بریف وچ پرووائڈز یو ود انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنس. The report brief may outline the purpose, audience, and problem or the issue that your report must address, together with any specific requirements for format or structure. This guide offers a general introduction to report writing. Be sure also to take account of specific instructions provided by your department. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو رپورٹ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ کو ایک رپورٹ بریف دیا جاتا ہے. اب یہ جو رپورٹ بریف ہے اس کے اندر آپ کو رپورٹ لکھنے کا پرپز، آپ کا آڈینس، آپ کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے، اینڈ دا پرابلم اور ایشو دیٹ یور رپورٹ مسٹ ایڈریس، اور وہ پرابلم یا ایشو بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنی اس رپورٹ کے اندر ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب رپورٹ بریف کی بیس پہ آپ نے اپنے لیے گائیڈ لائنز لینی ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے پوائنٹس لینے ہیں جن پوائنٹس کی بیس پہ آپ نے وہ رپورٹ لکھنی ہوگی. نیکسٹ، ہاؤ ٹو میک اے گڈ رپورٹ یا واٹ میکس اے گڈ رپورٹ. ٹھیک ہے، رپورٹس کین بی اکیڈیمک، ٹیکنیکل اور بزنس اورینٹیڈ اینڈ فیچر ریکمنڈیشنز فار اسپیسیفک ایکشنز. Reports are written to present facts about a situation, project or process and will define and analyze the issue at hand. Ultimately, the goal of a report is to relay observation to a specific audience in a clear and concise style. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رپورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے فیکٹس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے انالیسس کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک رپورٹ کا مقصد جو ہے از ویری سمپل، ٹو ریلے آبزرویشن ٹو اے اسپیسیفک آڈینس ان اے کلیئر اینڈ کنسائز اسٹائل. ناؤ وی سی ہاؤ ٹو میک اے گڈ رپورٹ. فرسٹ، یو شوڈ ٹیک سم ٹائم ٹو پریپیئر اینڈ پلان فار یور رپورٹ. ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ پری رائٹنگ سٹیپس بھی کہتے ہیں. اب پری رائٹنگ سٹیپس کیا ہیں کہ آپ نے اپنے رپورٹ کو پریپیئر اور پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیفور یو اسٹارٹ رائٹنگ آئیڈینٹیفائی دا آڈینس. یور رپورٹ شوڈ بی ریٹن اینڈ ٹیلرڈ ٹو دا ریڈرز نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز. وین پلاننگ آسک یور سیلف several questions to better understand the goal of the report. Some questions to consider include: what are the readers? What is the purpose of the report? Why is this report needed? What information should be included in the report? ٹھیک ہے، جب بھی آپ لکھنے سے پہلے جب آپ اپنی رپورٹ کو پریپیئر یا پلان کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سے کچھ کویسچنز پوچھنے ہیں، اور یہ آپ کے پری رائٹنگ سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کا ٹارگیٹڈ آڈینس کون ہے، یعنی کہ آپ کی رپورٹ کس کو پریزنٹ کی جا رہی ہے یا پڑھنے والے کون ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کا رپورٹ لکھنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے رپورٹ لکھنے کا. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی رپورٹ کس کام کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، وائی از دس رپورٹ نیڈیڈ، کس مقصد کے لیے یہ رپورٹ طلب کی جا رہی ہے. اور لاسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ واٹ انفارمیشن شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا رپورٹ. اب جب آپ کو اپنا ریڈر بھی کلیئر ہو گیا، آپ کو اپنا پرپز بھی کلیئر ہو گیا، اور آپ کو رپورٹ کا مقصد بھی کلیئر ہو گیا، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کیا انفارمیشن آپ نے اس رپورٹ کے اندر انکلوڈ کرنی ہے اور کیا اسینشیل ہے آپ کو اس رپورٹ کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کرنا. ونس یو آئیڈینٹیفائی دا
basics of your report, you can begin to collect supporting information, then sort and evaluate that information. اب جب آپ کو کلیئر ہو گیا اپنا جو آپ کے جو پریلیمنری اسٹیپس تھے، جو بیسکس جنہیں ہم لوگ کہیں گے رپورٹ کے، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یو جسٹ کلیکٹ سپورٹنگ انفارمیشن. اب اپنے آرگومنٹ کے لیے آپ نے سپورٹنگ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جی کون سی انفارمیشن آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسینشیل ہے. The next step is to organize your information and begin putting it together in an outline. With proper planning, it will be easier to write your report and stay organized. ٹھیک ہے، سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہی ساری انفارمیشن جو آپ نے جو سپورٹنگ انفارمیشن کلیکٹ کی، اس انفارمیشن کو آپ اب آرگنائز کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک آؤٹ لائن بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے پراپرلی پلان کی اپنی رپورٹ تو یہ آپ کے ریڈر کے لیے آسان ہوگی اسے پڑھنے کے لیے، اور آپ کو بھی آرگنائزڈ رکھے گی. An effective report presents and analyzes facts and evidence that are relevant to the specific problem or issue of the report brief. All sources should be acknowledged and referenced throughout in accordance with the preferred method of your department. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی رپورٹ کے اندر جو آپ کو جو رپورٹ بریف دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے جو اسپیسیفک جو انفارمیشن ریلیونٹ انفارمیشن ہے اسے اکٹھا کر کے اس کو آرگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو بھی آپ کا جو میتھڈ دیا گیا ہے ریفرنسز کے لیے، ویدر اٹ از MLA APA شکاگو جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان سارے جو انفارمیشن ہے اس کو پراپرلی ایکنالج بھی کرنا ہے اور اس سے ریفرنس بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. A well-written report will demonstrate your ability to understand the purpose of the report brief and adhere to its specification. یعنی کہ ایک اچھی رپورٹ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنا پرپز کلیئر ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کو رپورٹ بریف کے اندر دیا گیا ہے، اور پھر آپ نے اسپیسیفکلی ایڈہیئر رہنا ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ رپورٹ بریف دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پرپز. گیدر ایویلویٹ اینڈ اینالائز ریلیونٹ انفارمیشن. اب جو بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہے آپ نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے، اسے ایویلویٹ کرنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، اور انالائز کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. اسٹرکچر مٹیریل ان اے لاجیکل اینڈ کوہیرنٹ آرڈر. ٹھیک ہے، جو بھی مٹیریل آپ نے ریلیونٹ لیا اب آپ نے اس کو اسٹرکچر کرنا ہے لاجیکلی اینڈ کوہیرنٹلی، یعنی کہ اس کے اندر ایک لاجیکل کنیکشن بھی اور ایک سیکوینس بھی ہونا چاہیے، ڈسکارڈیڈ انفارمیشن نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ انفارمیشن جو ہے وہ لنکڈ ٹوگیدر ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی اے لاجیکل کنیکشن between information which you provide. Present your report in a consistent manner according to the instruction of the report brief. ٹھیک ہے، جو آپ کو رپورٹ بریف دیا گیا اس کے مطابق آپ نے اپنی رپورٹ کو جو ہے اسی کنسسٹنٹ مینر کے مطابق آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اپنی رپورٹ کو. Make appropriate conclusions that are supported by the evidence and analysis of the report. آپ کی جو رپورٹ کا جو ایویڈنسز ہیں اور جو انالیسز ہے اس کی بیس پہ آپ نے اپروپریٹ کنکلوژنز ڈرا کرنی ہے. میک تھاٹفل اینڈ پریکٹیکل ریکمنڈیشنز ویئر ریکوائرڈ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں جہاں کہیں آپ کو ریکمنڈیشنز ضروری ہیں تو آپ نے تھاٹفل اینڈ پریکٹیکل ریکمنڈیشنز پریزنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تھاٹفل اینڈ پریکٹیکل ریکمنڈیشنز یہ ہوں گی کہ جو آپ کے انالیسز کی بیس پہ ہوں گی. Next we move on to kinds of reports. Okay, based on purpose and some special characteristics, a report can be divided into various kinds. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رپورٹس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رپورٹس کے کچھ اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک رپورٹ سے دوسرے رپورٹ میں مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہی پرپزز اور کریکٹرسٹکس کی بیس پہ ہم ایک رپورٹ کو مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس لانگ اینڈ شارٹ رپورٹس، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل رپورٹس، ورٹیکل اینڈ لیٹرل رپورٹس، پیریوڈک رپورٹس، فارمل اینڈ انفارمل رپورٹس، انفارمیشنل اینڈ انالیٹیکل رپورٹس، پروپوزل رپورٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لانگ رپورٹ اینڈ شارٹ رپورٹس. These kind of reports are quite clear as the name suggests. A 2-page report or sometimes
referred to as a memorandum is short, and a 30-page report is absolutely long report. But what makes a clear division of short reports or long reports? Usually we notice that longer reports are generally written in a formal manner. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جی بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ شارٹ سی رپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس کو شارٹلی یو ہیو ٹو رپورٹ, ٹھیک ہے. اب وہ ہماری شارٹ رپورٹ ہوگی, اور جو ہماری کوئی ایسی سچویشن کی بیس پہ ہمیں ایک لینتھی رپورٹ جب پیش کرنا پڑے گا تو دیٹ بیکمز یور لانگ رپورٹ, ٹھیک ہے. اب شارٹ رپورٹ جو ہے وہ اسے ہم ایک میمورینڈم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا میمو. اب میمو رائٹنگ جو ہے اسے ہم لوگ شارٹ رپورٹ کے اندر بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی فارمل رپورٹس ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ آپ کی لانگ رپورٹس ہوں گی. اور نارملی جو ہے وہ آپ کے 30 پیجز سے زیادہ کی جو رپورٹ لکھی جاتی ہے وہ آپ کی لانگ رپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعض کا اس سے بھی زیادہ پیجز پہ کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی لانگ رپورٹ. Internal and external reports. As the name suggests, an internal report stays within a certain organization or group of people. In the case of office setting, internal reports are for within the organization. ٹھیک ہے, ہمیں نام سے ہی کلیئر ہے کہ جو انٹرنل رپورٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی لکھی جا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دیز آر آلویز ود ان دا آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. On the other hand, we prepare external reports such as a news report in the newspaper about an incident or the annual reports of companies for distribution outside the organization. We call these as public reports. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیوز رپورٹس یا کچھ ایسی رپورٹس جو آپ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشنز کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جنرل پبلک کو, ٹھیک ہے. These are not limited or specific to one organization, ٹھیک ہے, یا اسی آرگنائزیشن کے لوگوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن آپ ان کو بھیجتے ہیں. انہیں ہم لوگ ایکسٹرنل رپورٹس کہتے ہیں. Vertical and lateral reports. This is about the hierarchy of the report's ultimate target. If the report is for your management or for your mentees, it's a vertical report. Wherever a direction of upwards or downwards comes into motion, we call it a vertical report. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو رپورٹس ہے وہ مینجمنٹ کے لیے لکھی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی جو ڈائریکشن جو ہے وہ اپورڈز, یعنی کہ وہ لوور رینک سے اپر رینک کی طرف, یا ڈاؤن ورڈز, ٹھیک ہے, اپر رینک سے ہائی اتھارٹیز سے لوور رینکس کی طرف جب لکھی جا رہی ہوتی ہے تو ان رپورٹس کو ہم لوگ ورٹیکل رپورٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ لیٹرل رپورٹس آن دا ادر ہینڈ اسسٹ ان coordination in the organization. A report traveling between units of the same organization level, for example a report among the administration and finance department is lateral. ٹھیک ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں جو بٹوین یونٹس, ٹھیک ہے, جو ایک آرگنائزیشن کے یونٹس کے اندر جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل امنگ دا ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے. اب صرف ایڈمنسٹریشن کے اندر ہی رپورٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کی جا رہی ہے, یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جب سرکولیٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اسے ہم لوگ لیٹرل رپورٹ کہتے ہیں. پیریوڈک رپورٹس. پیریوڈک رپورٹس آر سینٹ آؤٹ آن ریگولرلی pre-scheduled dates. In most cases their direction is upward and serves as management control. Some, like annual reports, is not vertical but is a government mandate to be periodic in nature. That is why we have annual or quarterly or half yearly reports. If they are this frequent, it only makes sense to preset the structure of these reports and just fill in the data every report. That's exactly what happens in most cases too. ٹھیک ہے. پیریوڈک رپورٹس ہمیں پتہ ہے کہ یہ مختلف ٹائم اسکیجول کے اکارڈنگ لکھی جا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بعض کو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسے
رپورٹس ہوتی ہیں جو اینولی لکھی جا رہی ہوتی ہیں, کچھ کوارٹرلی لکھی جا رہی ہوتی ہیں, کچھ ہاف ایئرلی لکھی جا رہی ہوتی ہیں, کوئی ویکلی بیسس پہ لکھی جا رہی ہوتی ہے اور کوئی ڈیلی بیسس پہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں. اور نارملی جب بھی ایسی پیریوڈک رپورٹس لکھی جاتی ہیں تو ان کے لیے کچھ ایسی اسٹرکچر ہوتی ہے جس کے اندر ہم صرف ڈیٹا جو ہے وہ فل آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ان کے لیے ایک ٹائم پری اسکیجول ڈیٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اکارڈنگ آپ ان کو لکھتے ہیں اور سرکولیٹ کرتے ہیں, اس لیے انہیں پیریوڈک رپورٹس کہتے ہیں. Formal and informal reports. Formal reports are meticulously structured. They focus on objectivity and organization, contain deeper detail, and the writer must write them in a style that eliminates factors like personal pronouns. ٹھیک ہے, جو فارمل رپورٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیئرفلی اسٹرکچر انہیں کیا جا رہا ہوتا ہے اور زیادہ مقصد جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوتا ہے اپنی آبجیکٹیوٹی کے اوپر, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو جو ہے وہ بالکل بھی اپنی رپورٹ کے اندر انوالو نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. اس لیے یہ کیونکہ فارملی یو آر ہینڈلنگ سم پرابلم اور ایشو. Informal reports are usually short messages with free-flowing casual use of language. We generally describe the internal report memorandum as an informal report. ٹھیک ہے. اور جو انفارمل رپورٹس ہیں وہ شارٹ میسیجز ہوتے ہیں اور جو کیجولی لکھے جا رہے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر, اور انہیں ہم لوگ انٹرنل رپورٹ جیسے میمورینڈم ہے اس کو ہم انفارمل رپورٹ بھی کہیں گے, ٹھیک ہے, جو امانگ پیئرز لکھے جا رہی ہوتی ہیں جو رپورٹس, اس لیے انہیں ہم لوگ اس میں زیادہ تر جو لکھنے والے ہیں وہ زیادہ فارمل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کیونکہ دے آر پیئرز اینڈ ود ان دا آرگنائزیشن دے آر کمیونیکیٹنگ میسیجز, ٹھیک ہے, ان دا فارم آف میمورینڈم, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ زیادہ فارمل نہیں ہوتے, ان کو زیادہ کیئرفلی اسٹرکچر نہیں کیا جا رہا ہوتا, اس لیے انہیں انفارمل رپورٹس کہیں گے ہم لوگ. انفارمیشنل اینڈ انالیٹیکل رپورٹس. انفارمیشنل رپورٹس, اٹینڈنس رپورٹس, اینول بجٹ رپورٹس, منتھلی فائنینشیل رپورٹس carry objective information from one area of an organization to maybe a larger system. ٹھیک ہے, جو انفارمیشنل رپورٹس ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ اٹینڈنس رپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے ہم لوگ اینول بجٹ رپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یا منتھلی فائنینشیل رپورٹس بھی ہو سکتی ہے, یا آپ کی جو ہے وہ سیل رپورٹ بھی ہو سکتی ہے ویکلی. اب یہ ساری کی ساری رپورٹس کیا ہیں, ان کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ ایک ایریا سے یا ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کمیونیکیٹ کی جا رہی ہوتی ہے. سپوز اگر ایک مارکیٹنگ مینیجر سے کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر سے کہتا ہے کہ جی آپ مارکیٹنگ پہ ہمیں ویکلی رپورٹ بھیجیں, تو اب یہ مارکیٹنگ رپورٹ جب لکھی جائے گی تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن کے ایک پارٹ سے لارجر پارٹ کی طرف یا لارجر سسٹم کی طرف جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہوگی, اینڈ دیز آر جسٹ ریٹن فار انفارمیشن, ٹھیک ہے. اب آپ کو صرف انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہوگی کہ ہاں جی اس ویک کے اندر کیا آپ کی سیل ہوئی ہے, یا کیا آپ کی مارکیٹنگ ہوئی ہے, یا آپ کا کیا بجٹ تھا, ٹھیک ہے. اس لیے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, انفارمیشنل رپورٹس. انالیٹیکل رپورٹس, سائنٹیفک ریسرچ, فیزیبلٹی رپورٹس اینڈ امپلائی اپریسل show attempts to solve actual problems. These analytical reports usually require suggestions at the end. اب دوسری سائڈ پہ انالیٹیکل رپورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن میں آپ اپنے انالیسس کی بیس پہ آخر میں کچھ سجیشنز بھی سجیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انالیٹیکل رپورٹس جو ہے وہ کیا ہوں گی, اس میں آپ نے کسی ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ نے سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک سمپل سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر جو وہاں پہ ورکرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر سیلری کے انکریز کے لیے جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور اب کیا ہے کہ اگر ہائر اتھارٹیز کیا کہتی ہیں کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ والوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے یہ ایشو ہے کہ ورکرز نے اپنی سیلری میں انکریز کے لیے ڈیمانڈ کر دی ہے, تو یہ ایک ایشو ہے, اس ایشو کو جو ہے وہ آپ سالو کرو کہ کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ فائنینس والے کیا کرتے ہیں کہ وہ رپورٹ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی ریسرچ کے بعد,
ٹھیک ہے. سارا انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد وہ اس کو انالائز کرتے ہیں اور انالیسس کے بعد وہ کیا کریں گے, ایک اینڈ پہ جو ہے وہ سجیشنز دیں گے. اب انہوں نے کیا کیا, سپوز فائنینشیل ڈپارٹمنٹ والوں نے جو ہے وہ گئے اور انہوں نے ورکرز سے ان کی ڈیمانڈ پوچھی اور ان کے مطالبے پوچھے, اور انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ اتنی کم سیلری میں جو ہے وہ ہمارا گزر بسر اب بہت مشکل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کی میڈیکیشن اور یہ وہ سارے اپنے وہ جو بھی ان کے ریزنز تھے, ٹھیک ہے, سیلری میں انکریز کے لیے, وہ سارے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے فائنینس والے دیکھتے ہیں کہ جی کیا آرگنائزیشن جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اتنے ورکرز کی سیلری میں جو ہے وہ سپوز اگر انہوں نے 20% کا کھایا تو کیا یہ 20% انکریز دے سکتے ہیں. وہ اپنے بجٹ کو بھی دیکھیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کو انالائز کرنے کے بعد وہ اپنی رپورٹ لکھیں گے اور اس میں اپنی سجیشنز دیتے ہیں. سپوز اگر وہ اپنی سجیشنز یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ان لوگوں کے بھی جو پرابلم ہے وہ جینون پرابلم ہے, لیکن آرگنائزیشن جو ہے وہ ابھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکے, تو اب وہ سجیشنز میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ 20% کے بجائے ان کو 5% انکریز دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ ان کو باقی انسینٹیوز دیں. ٹھیک ہے, جیسے اب میڈیکیشن کے لیے ان کو میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کی جائے انہیں اور ان کی فیملی کو, اسی طرح سے وہاں پہ ایک فیئر شاپ آرگنائزیشن کے اندر ایک فیئر شاپ جو ہے ہو, ٹھیک ہے, جس میں نو گین نو لاس کی بیسس پہ چلے, یعنی کہ وہ کم جو مارکیٹ سے جو چیزیں وہاں پہ گروسریز لے کے آئیں اور اسی مارکیٹ پرائس کے مطابق ہی وہاں پر انہیں جو ہے وہ دے دی جائیں تاکہ ان کو کچھ حد تک اکوموڈیٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہوگا, یہ انالیٹیکل رپورٹ ہوگی. جو رپورٹر جو ہے وہ کیا کریں گے, اس جو ایکچوئل پرابلم تھا اس کو سالو کریں گے اور اس کو کرنے کے بعد اپنی سجیشنز ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. اسے کہتے ہیں انالیٹیکل رپورٹ. اور لاسٹ میں آتا ہے پروپوزل رپورٹس. دیز کائنڈس آف رپورٹس آر لائک این ایکسٹینشنز ٹو دا انالیٹیکل پرابلم سالونگ رپورٹس. اب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کی جو انالیٹیکل یا پرابلم سالونگ رپورٹ ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے پروپوزل رپورٹس کی. A proposal is a document one prepares to describe how one organization can provide a solution to a problem they are facing. اب وہ یہ جیسے انالیٹیکل رپورٹ کے اندر آپ کی ایک پرابلم ہے اور آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی ہوگا کہ آپ نے کیا پروپوزل رپورٹ کے اندر کیا ہوگا کہ آپ ڈسکرائب کرو گے کوئی بھی آرگنائزیشن اگر کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, دیر از یوزلی always a need to prepare report in a business setup. The end goal is usually very solution oriented. We call such kinds of reports as proposal reports. ٹھیک ہے, نارملی جو آپ کی انالیٹیکل رپورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ نے جو ہے وہ بھی کسی بزنس سیٹ اپ کے لیے لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سولوشن اورینٹیڈ ہوتی ہیں یہ ساری رپورٹس, یعنی کہ آپ نے آخر میں سولوشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی ساری رپورٹس کو ہم لوگ پروپوزل رپورٹس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر اینالائزنگ پرابلم یو فائنلی کم اپ ود solution to that very problem. ٹھیک ہے, اس لیے اس سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پروپوزل رپورٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ پہ ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وی کین انکلوڈ آلموسٹ آل رپورٹس ان موسٹ آف دیز کیٹیگریز. Furthermore, we can include a single report in several kinds of reports. ٹھیک ہے, ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ساری رپورٹس کو جو ہے وہ ان ساری کیٹیگریز کے اندر بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو رپورٹس ہیں وہ ان میں سے میکسیمم کیٹیگریز کے اندر فال کرتی ہیں, اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک سنگل رپورٹ کو کئی رپورٹس کے اندر بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی پروپوزل رپورٹ ہے تو وہ آپ کی فارمل رپورٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی لانگ رپورٹ بھی ہو سکتی ہے, اور وہ آپ کی انالیٹیکل رپورٹ بھی ہو سکتی ہے. اب فارمل رپورٹ, لانگ رپورٹ, انالیٹیکل رپورٹ اور پروپوزل رپورٹس, اب یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آلموسٹ ان کے کریکٹرسٹک سیم ہے, اس لیے ہم اس ایک سنگل رپورٹ کو اس 4 کیٹیگریز کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. لاسٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی واٹ از دا اسٹرکچر آف اے رپورٹ. ٹھیک ہے, ہمیں
اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ رپورٹس جو ہے وہ اپنے پرپزز اور اپنے کریکٹرسٹکس کی بیس پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب ہم لوگ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ایک رپورٹ کی جو ہے وہ اسٹرکچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن کے اندر, ٹھیک ہے, اور اپنے پرپز کی بیس پہ بھی ہم لوگ اس کی اسٹرکچر کو چینج کریں گے. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہماری جو فارمل اور انفارمل رپورٹس یا ہماری جو شارٹ اور لانگ رپورٹس ہیں ان کی اسٹرکچر کو ہم نے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اب جو شارٹ رپورٹ ہوگی یا جو انفارمل رپورٹ ہوگی اس میں ہم نے اس کے جو اسٹرکچرل یا کنسٹرکشنز جو ہوگی دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فرام فارمل رپورٹ اور لانگ رپورٹ, ٹھیک ہے. اب جو سمپل ایک رپورٹ ہے, جو شارٹ رپورٹ ہے, اس کی نارملی جو ہے وہ 3-4 پارٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا کہ آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. اب انٹروڈکشن کے اندر آپ نے اپنا ریسرچ کا آبجیکٹیو بتانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ کس مقصد کے لیے لکھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از یور انٹروڈکشن. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ کی مین باڈی آ جاتی ہے جس میں آپ نے کیئرفلی اپنی انفارمیشن کو اسٹرکچر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈسکس کرنا ہے, اس کو انالائز کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو تھرڈ سیکشن ہے دیٹ از یور کنکلوژن, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی ڈسکشن کی بیس پہ اپنے فائنڈنگز دیکھنی ہے یا آپ نے اپنی کنکلوژنز ڈرا کرنی ہے, اور کنکلوژنز کے بعد فائنل جو آپ کا سیکشن ہوگا دیٹ از یور ریکمنڈیشنز, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی کنکلوژنز یا فائنڈنگز کی بیس پہ آپ نے ریکمنڈیشنز سجیسٹ کرنی ہے. تو یہ نارملی جو آپ کی انفارمل اور آپ کی جو شارٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ اس اسٹرکچر کے اکارڈنگ لکھی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ جب ہم لوگ فارمل رپورٹس اور جو ہماری لانگ رپورٹس جو ہوتی ہیں جب ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک اسپیسیفک اسٹرکچر ہوتی ہے, اور یہ کافی لینتھی اسٹرکچر ہے, یعنی کہ اس میں آپ کے کافی پارٹس ہوتے ہیں جو آپ نے اپنی لانگ یا فارمل رپورٹ کے اندر انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹائٹل پیج. اب ٹائٹل پیج میں کیا ہے کہ دس شوڈ بریفلی بٹ ایکسپلسٹلی ڈسکرائب دا پرپز آف دا رپورٹ. اف دس از ناٹ obvious فرام دا ٹائٹل آف دا ورک, other details you may include could be your name, the date and for whom the report is written. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے اپنے پرپز کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ٹائٹل بتانا ہے, ٹھیک ہے, اپنی رپورٹ کا ایک ٹائٹل آپ نے سجیسٹ کرنا ہے جس میں آپ کی رپورٹ کا پرپز کلیئرلی انڈیکیٹ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے. اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹائٹل کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, جیسے آپ اپنا نیم یعنی کہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنا نام بھی لکھے گا, ٹھیک ہے, اور ڈیٹ بھی اس میں مینشن کر سکتا ہے, اور یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ کس کے لیے یہ رپورٹ لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کیا ہوگا, یہ آپ کا ٹائٹل ہوگا. سیکنڈ جو ہے ٹرمز آف ریفرنس. اب ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے کہ آپ نے ریفرنس دینا ہے, ٹھیک ہے. اب ریفرنس کس کو آپ نے دینا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ جی اور آپ کا آڈینس کیا ہے, یعنی کہ آپ کے ریڈرز کون ہے, کن کے لیے یہ رپورٹ لکھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. وائی اٹ از ریٹن, کیوں لکھی جا رہی ہے, یعنی کہ آپ کا آبجیکٹیو پرپز کیا ہے, اینڈ ہاؤ اٹ واز ریٹن, اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ کیسے رپورٹ لکھی, مطلب یہ کہ آپ کا میتھڈ کیا تھے, آپ کی کیا میتھڈالوجی آپ نے فالو کی. اٹ مے بی ان دا فارم آف سب ٹائٹل اور سنگل پیراگراف, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا سب ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے, اور یہ آپ ایک سنگل پیراگراف کے اندر بھی اپنا ٹرمز آف ریفرنس آپ مینشن کر سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے سمری, جسے ہم لوگ ایبسٹریکٹ بھی کہتے ہیں. اب سمری یا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ کیا ہے, اٹ شوڈ بریفلی ڈسکرائب دا کانٹینٹ آف دا رپورٹ, اٹ شوڈ کور دا ایمز آف دا رپورٹ, what was found and what if any action is called for. Aim for about 1.5 a page in length and avoid detail or discussion, just outline the main points. Remember that the summary is the first thing that is read. It should provide the reader with a clear helpful overview of the content of the report. اب سمری یا جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری رپورٹ کو آپ نے کنسائزلی اپنے ریڈر کو دینا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کے ریڈرز پڑھتے ہیں, اور ایبسٹریکٹ شوڈ بی بریف, ٹھیک ہے. اٹ شوڈ بی بریف بٹ اٹ شوڈ بی کمپلیٹ,
کمپلیٹ ان دا سینس کہ آپ کے ریڈر کو ایک اوور ویو مل جائے کہ جی آپ کی جو رپورٹ ہے یہ کس چیز سے متعلق ہے, اس کیا پرپز کیا تھا آپ کا, اور آپ نے جو ہے وہ کیسے یہ لکھی, اور آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں, آپ کی کنکلوژنز بھی آپ کو مینشن کرنے ہوں گے اپنے ریڈر کو, تاکہ وہ آپ کی جو رپورٹ ہے اس کو پوری رپورٹ پڑھنے سے پہلے وہ ایک اوور ویو لے لے تھرو ایبسٹریکٹ یا اس سمری سے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سارے آپ نے جو ہے وہ اپنے کانٹینٹس اس میں مینشن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کیا ڈسکشن تھی اور اس کے بعد آپ کی کیا فائنڈنگز یا کیا کنکلوژنز بنی. ٹھیک ہے, تو ان اے سمپل وے ایبسٹریکٹ جو ہے اٹ از اے بریف سمری آف یور ہول رپورٹ. Contents or table of contents. The contents page should list the different chapters and or headings together with the page numbers. Your contents page should be presented in such a way that the reader can quickly scan the list of headings and locate a particular part of the report. اب آپ کو جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے جو آپ کے جو چیپٹرز ہیں, جو آپ نے ڈویژنز کی ہیں اپنی رپورٹ کو, آپ نے فردر چیپٹرز کے اندر جو ڈیوائڈ کیا یا اس کی جو سب ڈویژنز ہیں, ٹھیک ہے, ٹائٹل یا ڈفرینٹ ٹاپکس ہیڈنگز کے اکارڈنگ, تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ سارے چیپٹرز ان کی جو سب ہیڈنگز ہیں وہ آپ نے مینشن کرنی ہے ود دیئر پیج نمبر. اب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ اگر آپ کی رپورٹ کے اندر کسی بھی اسپیسیفک پارٹ پہ وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو, وہ جسٹ جائے اس ٹائٹل کو دیکھے اور اس کا فوراً پیج نمبر دیکھے اور فوراً اس پیج پہ جا کے اسی کانٹینٹ اسی انفارمیشن پہ وہ فوراً پہنچ جائے. You may want to number chapter headings and subheadings in addition to providing page references. Whatever numbering system you use, be sure that it is clear and consistent throughout. ٹھیک ہے, اب آپ جو بھی نمبرنگ کا سسٹم فالو کرتے ہیں, ویدر اٹ از اگر آپ کے نمبر جو ہے وہ پیج کے باٹم پر ہیں یا ٹاپ پر ہے, ٹھیک ہے, یا رائٹ ہے یا لیفٹ ہے, جو بھی آپ سٹائل نمبرنگ کا فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے جو نمبرز ہیں وہ کلیئر اور کنسسٹنٹ ہے تھرو آؤٹ دا رپورٹ. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو چیپٹر ہے یا جو سب ہیڈنگز ہیں آپ کی چیپٹرز کی وہ رپورٹ کے اندر کسی اور پیج پہ ہے اور آپ کا جو ٹیبل آف کنٹینٹس ہے جو آپ نے پرووائڈ کیا وہاں پر نمبر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ تھرو آؤٹ یور رپورٹ. Next comes introduction. The introduction sets the scene for the main body of the report. The aims and objectives of the report should be explained in detail. Any problems or limitations in the scope of the report should be identified, and a description of research methods, the parameters of the research, and any necessary background history should be included. ٹھیک ہے, آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کی مین باڈی ہے آپ کی رپورٹ کی. ٹھیک ہے, آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو آپ کا مقصد ہے رپورٹ کا, اٹ شوڈ بی ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا آبجیکٹیو تھا, جو بھی آپ کا پرابلم تھا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے لیے جو اس کی جو آپ کی ڈسکشن تھی اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنا جو ریسرچ میتھڈز ہیں وہ آپ نے اس میں کلیئرلی ایکسپلین کرنے ہیں, اور جو آپ کی ریسرچ کی کوئی بھی پیرامیٹرز ہیں آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں بیک گراؤنڈ ہسٹری کے ساتھ آپ نے انکلوڈ کرنی ہے. In some reports, particularly in science subjects, separate headings for method and results are used prior to the main body discussion of the report. ٹھیک ہے, جو ہم لوگ ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات کچھ رپورٹس کے اندر کوئی سائنٹیفک اگر رپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے اندر جو ہے وہ میتھڈز اور ریزلٹس جو ہیں وہ ڈسکشن سے پہلے پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی جو ڈسکشن تھی اس سے پہلے آپ نے اپنے میتھڈز بتائے. ٹھیک ہے, کہ واٹ آر یور میتھڈز فار یور انالیسز اینڈ یور ریزلٹس, اور آپ اپنے ریزلٹس بھی پہلے آپ مینشن کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, پرائر ٹو دا مین باڈی دیٹ از یور ڈسکشن آف دا رپورٹ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میتھڈس. اب میتھڈس کیا ہے, انفارمیشن انڈر دس ہیڈنگ میں انکلوڈ اے لسٹ آف اکوپمنٹ یوزڈ
explanations of procedures followed, relevant information on material used, including source of materials and details of any necessary preparation, reference to any problem encountered and subsequent changes in procedure. ٹھیک ہے. اب میتھڈ کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ نے کیا پروسیجر فالو کیا. ٹھیک ہے, آپ نے سارے پروسیجر کو جو میٹیریل آپ نے پریپیئر کیے ان سب کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے میتھڈس کے اندر جو ہے وہ اسے ایکسپلین کرنا ہے. اگر اس کو بنانے میں آپ کو اگر کوئی پرابلم فیس کرنا پڑا تو وہ آپ نے کیسے ان کو اوور کم کیا, اور اس کے مطابق آپ نے اس پروسیجر کے اندر کیا چینجز آئی, وہ ساری کی ساری آپ نے میتھڈس کے اندر مینشن کرنی ہے. اسی طرح سے ریزلٹس. اب کیا ہے, دس سیکشن should include a summary of the results of the investigation or experiment together with any necessary diagrams, graphs or tables of gathered data that support your results. Present your results in a logical order without comment. Discussion of your results should take place in the main body discussion of the report. اب ریزلٹس کیا ہے کہ آپ نے ایک سمری پرووائڈ کرنی ہے جس میں آپ نے ریزلٹس دینے ہیں, آپ کا جو بھی انویسٹیگیشن تھی یا اگر کوئی بھی آپ کا ایکسپیریمنٹ تھا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو اس کو ڈائیگرامز یا گرافس یا ٹیبلز کے ذریعے اگر آپ اپنے اس ریزلٹس کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل while presenting your results that you need to present your results in a logical order without your own comments. یعنی کہ آپ نے لاجیکل آرڈر میں اپنے ریزلٹس کو پریزنٹ کرنا ہے, اور آپ نے اپنی جو سبجیکٹیوٹی ہے, میننگ دیٹ کہ آپ نے اپنے پرسنل کمنٹس وہاں پر نہیں دینے. Discussion. The main body of the report is where you discuss your material. The facts and evidence you have gathered should be analyzed and discussed with specific reference to the problem or issue. If your discussion section is lengthy, you might divide it into section headings. Your points should be grouped and arranged in an order that is logical and easy to flow. ٹھیک ہے, جو آپ کا جو مین باڈی ہے آپ کی رپورٹ کی, دیٹ از یور ڈسکشن پارٹ. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی فیکٹس جو ایویڈنسز ہیں جو آپ نے اکٹھے کیے ان کو آپ نے انالائز کرنا ہے اور انہیں آپ نے اسپیسیفک ریفرنس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی ڈسکشن لینتھی ہے تو آپ نے اپنی ڈسکشن کو فردر پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے سپریٹ ہیڈنگز رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے آپ کا اہم پارٹ ہے, دیٹ از یور ڈسکشن پارٹ. Conclusion. In the conclusion, you should show the overall significance of what has been covered. You may want to remind the reader of the most important points that have been made in the report or highlighted what you consider to be the most central issues or findings. However, no new material should be included in the conclusion. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کنکلوژن پارٹ کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ریڈرز کو یہ شو کرنا ہے کہ جی واٹ از دا سگنیفیکنس واٹ یو ہیو کورڈ, یعنی کہ جو چیز آپ نے کور اپ کی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. یو مے وانٹ ٹو ریمائنڈ دا ریڈر آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ ہیو بین میڈ ان دا رپورٹ. ٹھیک ہے, آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے آپ کی اس رپورٹ کے اندر آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اگین یو ہیو ٹو بی کیئرفل دیٹ یو نو نیڈ ٹو گیو نیو میٹیریل ان یور کنکلوژنس. یہ نہ ہو کہ آپ نے جو چیز ڈسکشن میں نہیں لائی اور وہ آپ اپنی کنکلوژن میں بالکل ایک نئی چیز اپنے ریڈر کو پریزنٹ کرو, ایسے نہ ہو. مطلب یہ کہ آپ کے جو کنکلوژن کے اندر جو ڈسکشن ہے اٹ شوڈ بی کنیکٹڈ, اٹ شوڈ بی سینٹرڈ ٹو یور ڈسکشن پارٹ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کوئی نئی چیز نہ لے کے آئے تاکہ ریڈر کو کنفیوز نہ آپ کریں. آفٹر دا کنکلوژن کمز اپینڈکس اور اپینڈسیز. انڈر دا ہیڈنگ آف اپینڈسیز you should include all the supporting information you have used that is not published. This might include tables, graphs, questionnaires, surveys or transcripts. اپینڈکس یا جو اپینڈسیز ہے یہ لاسٹ میں آپ پرووائڈ کرتے ہیں, اور
ایک اپینڈکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ریسرچ آپ کا یا رپورٹ کا اسینشل پارٹ نہیں ہے، لیکن یہ نارملی آپ کا سپورٹنگ پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب انفارمیشن بہت زیادہ کمبرسم ہو، بہت زیادہ لینتھی ہو، ٹھیک ہے، اور ڈیفیکلٹ ٹو کیری ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو لاسٹ میں پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ریڈرز کی مور کمپریہنشن کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ گرافس بھی ہو سکتے ہیں، ٹیبلز بھی ہو سکتے ہیں، کویسچنیئرز بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی سپورٹنگ مٹیریل، ٹرانسکرپٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں جو آپ اپینڈسز کے ہیڈنگ کے اندر آپ ان کو مینشن کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ریسرچ ہے یا کوئی بھی رپورٹ ہے اس کو سپورٹ، اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ریفر ٹو دا اپینڈسز ان دا باڈی آف یور رپورٹ. اور ایک چیز یہاں پہ کیئرفل ہونا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے اپینڈسز کو ریفر بھی کرنا ہے رپورٹ کے اندر. سپوز اگر آپ نے اپینڈسز کے اندر کوئی ٹیبل یا کوئی گراف پرووائڈ کیا ہوا ہے، تو آپ نے جہاں پر ریلیونٹ ہوگا اپنی ٹیکسٹ کے اندر، اپنی رپورٹ کے ٹیکسٹ کے اندر، وہاں پہ آپ نے ریفر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہو کہ سی اپینڈکس نمبر 1 2 یا 3 جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ایٹ پیج نمبر بلا بلا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے وہاں پہ اس کو پراپرلی ریفر بھی کرنا ہے اپنے ان ٹیکسٹ کے اندر. اپینڈکس کے بعد آتا ہے بیبلیوگرافی. Your bibliography should list in alphabetical order and by author all published sources referred to in your report. There are different styles of using references and bibliographies. اب بیبلیوگرافی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک لسٹ ہوتی ہے تمام اس میٹیریل کی، تمام ان بکس یا جو سورسز ہم نے اپنے رپورٹ کے اندر ریفر کیے ہیں، پراپرلی ہم نے انہیں کوٹ کیا ہے. تو ایٹ دا اینڈ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ریفرنسز یا بیبلیوگرافی کے ہیڈنگ کے اندر ہم لوگ تمام لسٹ الفابیٹیکل آرڈر کے تحت ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اب ڈفرینٹ سٹائلز ہیں بیبلیوگرافی یا ریفرنسز کے. جو بھی آپ سٹائل فالو کریں گے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ آپ نے پراپرلی اور ہولسٹیکلی آپ نے اس کو فالو کیا ہو، ٹھیک ہے. اور آپ نے کوئی چیز یہ نہ ہو کہ جو ٹیکسٹ کے اندر آپ نے انکلوڈ کی ہے لیکن آپ کی ریفرنسز لسٹ کے اندر وہ مسنگ ہو، تو ایسے نہ ہو. یو ہیو ٹو بی کیئرفل while referencing different sources which you quoted in your report text. اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے ایکنالجمنٹ. اب ایکنالجمنٹ کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں، اس ٹاسک کو کیری آن کرنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کی بعض کا ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات ہمیں مختلف آرگنائزیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی ہیلپ کی صورت میں. تو ہم ایٹ دا اینڈ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ، ان کی ہیلپ کو ایکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایکنالجمنٹ کے اندر کیا ہوگا، ویئر اپروپریٹ یو مے وش ٹو ایکنالج دا اسسٹنس آف پرٹیکولر آرگنائزیشن اور انڈیویژلز ہو پرووائڈیڈ انفارمیشن، ایڈوائز اور ہیلپ، ٹھیک ہے، ٹو یو ڈیورنگ یور انڈیور. آپ کا جو ریسرچ یا جو آپ کا رپورٹ انڈیور ہے اس کے اندر کوئی بھی اگر شخص ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے یا مختلف آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے آپ کو انفارمیشن یا مختلف طور پہ آپ کو اسسٹ کیا اپنے اس ٹاسک کے اندر، آپ نے ان کو لاسٹ میں ایکنالج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پارٹس تھے آپ کے اسٹرکچر کے، رپورٹ اسٹرکچر کے، ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے رپورٹ اور کس طرح سے ایک رپورٹ کو افیکٹو بنایا جاتا ہے اور ڈفرینٹ ٹائپس اور فائنلی اسٹرکچر آف رپورٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو. اسٹے بلیسڈ.